नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पर रंग के साथ अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब हाफ़िज़ शहबाज साहब। हाफ़िज़ शहबाज साहब अभी कौंसल इलेक्ट हुए हैं इस इलेक्शन में और अमेरिका की पॉलिटिक्स में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और अभी तो इन्वॉल्व हो गए। नाज़रीन, हाफ़िज़ साहब का तल्लुक़ जो है ना, ये आज़ाद कश्मीर से है, आज़ाद कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट कोटली से है। और बाकी मैं ये चाहूँगा कि हाफ़िज़ साहब खुद ही अपना सारा तारुफ भी कराएँ और यहाँ के पॉलिटिक्स में कैसे आए, ये सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन को बताएं। ये हमारा इंटरव्यू इंशाल्लाह पसंद भी आएगा, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि हमारे लोग दुनिया की किस किस जगह पे हैं और अपने वतन के लिए, कश्मीर के लिए ये क्या करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई औरंगज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे मौका दिया। न्यू जर्सी इस शहर में साउथ एम्बॉय में हम एक रेस्टोरेंट पे आज मुलाकात हुई और यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा नाम शहबाज राजा है, आज़ाद कश्मीर खोईरट्टा से ताल्लुक़ है मेरा। कोटली हमारा ज़िला है और तहसील उसकी खोईरट्टा है। खोईरट्टा के बेशुमार लोग हैं इस एरिया में, लेकिन जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा सिटी काउंसिल का, वो है रोड आइलैंड, यहाँ से 200 मील नॉर्थ मुसाफित है। तो वहाँ पर अपने लोग नहीं हैं और अपने लोग बहुत ही कम हैं, मुसलमान भी बहुत कम हैं। मैं मुसलमान दुनिया का पहला कैंडिडेट हूँ अपनी रियासत रोड आइलैंड से, जो सिटी काउंसिल के इलेक्शन में इन्वॉल्व हुआ और अल्लाह ताला ने फ़तह दी। असल में ये एक ज़रूरत थी जो बहुत पहले हम लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए था और सियासत में हिस्सा लेना चाहिए था। जैसा कि आपने भी बताया मुझे कि यहाँ पर भी लोकल लोग बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं सियासत में, और उसकी एक बैकग्राउंड है, उसकी एक वजह है कि लोग एक्सपोजर नहीं चाहते लोकल पॉलिटिक्स में, लेकिन असल में ये एक ज़रूरत है। और वो ज़रूरत ये है कि हम सबको पता है, जब तक हम पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे हमारी कोई सुनाई नहीं होगी। हम कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, फ़लस्तीन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन लोकल पॉलिटिशियंस ही मुझे आके पूछते हैं कि आपकी आबादी कितनी है, मुसलमान कितने हैं, आपके वोट कितने हैं, तो हम नहीं बता सकते कि हम लोग कितने हैं, हमारे वोट कितने हैं, हमारी मसाजिद में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्वॉल्व होने से ये पता चला कि ये किस कदर ज़रूरी चीज़ है। तो यही मेरा मैसेज होगा, यही मेरा इनपुट है इस सियासत के ऊपर कि हर बंदे को इन्वॉल्व होना चाहिए। और जैसे सिटी अपने लोकल लेवल से, लोकल सतह से शुरू करना चाहिए, सिटी काउंसिल से ही शुरू करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम करने वाला है। सब किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप यहाँ की सियासत में इन्वॉल्व हों और अपने रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करें? वो कौन सी मोटिवेशन थी, वो क्या कमी थी जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? उसमें मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा और भाई मुख्तार राजा साहब जो यहाँ पर हैं, काफ़ी अरसे से कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत पहले इस सोशल मीडिया के दौर में आवाज़ उठाई कश्मीर के लिए, लेकिन आपको भी पता है कि ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। सिर्फ़ एक इवेंट कर लेना, एक जगह पे हम अपनी अवेयरनेस करेंगे तो वो काफ़ी नहीं है। जब तक हम अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक हमारी आवाज़ बुलंद नहीं होगी। और किसी को आज भी लोगों को नहीं पता कि कश्मीर कहाँ पर है, क्या है। तो जी, तो यही मेरी मोटिवेशन थी कि हम अपने लोगों की आवाज़ बनें। सब ये बताएं कि ये जो अमेरिका के पॉलिटिशियन में आने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, कि अगर कोई हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे चाहने वाले जाने वाले हैं, उनमें से अगर कोई सियासत में दिलचस्पी लेता है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कि सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए? सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें दीनदार होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ हम अपने मुल्क की या कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हमें अपने दीन का भी तारफ़ करवाना है लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इमाम हूँ, पिछले 23 साल से एक मस्जिद में मैं हिफ़्ज़ पढ़ाता हूँ। मेरी जुमे की ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरी मुख्तलिफ़ सेशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मेरे लेक्चर्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि आप हैं कौन, यानी वो आपको मोटिवेट करती हैं चीज़ें कि आप अल्लाह और रसूल का तारफ़ करवाएं, और उसके साथ साथ आपके मुल्क, आपके लोगों का भी तारफ़ हो कि वो उनकी आवाज़ क्या है, वो क्या चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अपने दीन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों की आवाज़ हैं,
اور ہم فلسطین جیسے مظلوم لوگوں کی آواز ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ لوگ تو جب امریکہ میں آتے ہیں یا جب جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ داڑھی وغیرہ ہو تو مسلمان آپ شکل سے اگر لگتے ہوں تو پھر وہ امریکہ ایک کنسیپٹ وہاں پہ بنا کے امریکہ میں تو وہ اس کو دہشت گرد کر دیتے ہیں، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا بندہ۔ یہ غلط کنسیپٹ ہے، لیکن یہ کسی حد تک صحیح تھا 9-11 کے قریب۔ اس کے بعد یہاں کے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے فرینڈلی لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے اس چیز کو بڑی ڈیٹیل سے موازنہ کیا۔ ان کو پتہ ہے کہ جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ ایسے ہمارے درمیان نہیں آ سکتا، تو ان کو پتہ ہے کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں، جس نیبرہڈ میں مسلمان آباد ہوتے ہیں وہ پورا نیبرہڈ ہی پرامن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اب ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہوں، بلکہ لوگ ہمیں، جیسے اب میں پالیٹکس میں ہوں تو لوگ اسلام کے بارے میں کھلم کھلا سوال پوچھتے ہیں، اور الحمدللہ اس سے ابھی تک الحمدللہ 180 لوگ میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اوپنلی لوگوں کو دعوت دینے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے کیا چیز ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے علاقے، جس علاقے سے آپ منتخب ہوئے ہیں، وہاں آپ کیا لوگوں کے لیے کوئی ایسی چیز جس کے لیے آپ لوگوں نے آپ کو منتخب کیا، یا ایسی بات جس کے لیے لوگ اٹریکٹ ہوئے، وہ کیا ہے؟ اپنے لوگوں کے لیے جو میں میسج ہے میرے انوالومنٹ کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ انوالو ہوں۔ دوسرے لوگوں کے لیے جو مجھے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر لوکل ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، اس میں اسکول ڈپارٹمنٹ ہیں، ایجوکیشن ہے نمبر 1 پرائیورٹی میری۔ میں نے خود لوگوں کو یہ بتایا کہ آئی ایم اے ٹیچر، I am father of 4 children, I am an entrepreneur, I am an imam, I am a representative of 50,000 Muslims around me۔ تو جب میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ میری ایک فالوئنگ ہے، میری کمیونٹی ہے میرے ساتھ، تو لوگ اس چیز کو سراہتے ہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ویو لے کے ٹیبل پہ آئیں۔ تو ہمارے پاس جو ضرورتیں ہیں لوکل سٹی سطح پہ وہ ہیں کہ ہم ایک سیفٹی کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں اپنی سٹی کی طرف سے، $30 ملین کا وہ پروجیکٹ ہے۔ ایسے ہی ایجوکیشن پہ کئی $ملینز خرچ ہوتے ہیں ہر سال کے۔ انفراسٹرکچر ہے، اسمال بزنسز ایک بڑا ایشو تھا ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے، تو وہ بیسیکلی میں ان کی آواز ہوں اور آئی ریپرزینٹ دیم آن اے لوکل لیول۔ آپ صاحب یہاں کے سیاستدان اور وہاں کے سیاستدان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہاں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں، آپ چھوٹی عمر میں آئے ہیں یہاں پہ، لیکن وہاں کی سیاست کو آپ کسی حد تک جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہاں کے سیاستدان اور وہاں کے سیاستدان میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پر الحمدللہ لوگ سنسیئر ہیں اپنے ملک کے لیے، ہمیں یہ اپنے ملک میں یہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ شاید وہ لوگ صرف اپنی ذات تک مخلص ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں ہمارے سیاستدان انفارچونیٹلی۔ اور یہاں پر جو سیاستدان ہیں، کوئی بھی ہے، پریزیڈنٹ سے لے کے نچلی سطح تک، ہر بندہ ملک کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ ہم اپنے میں اور میرا میئر ہم بیٹھتے ہیں روزانہ اور ہم یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم اسی شہر میں پلے بڑے ہیں، ہم یہیں رہیں گے اور ہم ہو سکتا ہے مریں گے بھی یہیں اپنے شہر میں۔ تو یہ بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہیں آپ مرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کچھ کر کے مرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے کسی بھی سیاستدان میں دیکھیں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ جس جگہ پہ پیدا ہوا ہے وہیں وہ مر جائے۔ وہاں جو سیاستدان ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے ابو سمجھتا ہے، اور یہاں پہ سیاستدان قانون کے نیچے اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اس کی بڑی زبردست ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جس دن ہم الیکٹ ہوئے اور ہمارا میئر الیکٹ ہوا تو پولیس چیف اسے کہتا ہے کہ سر واٹ از فار می ٹو ڈو، تو وہ میئر چیف پولیس سے پوچھتا ہے کہ واٹ از دیئر فار می ٹو ڈو، کہ تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو ایک لے مین ہوں، میں جو نا وہ انفراسٹرکچر میں تھا، پہلے سے بھی سڑکیں بنا رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ پولیس چیف کو کہتا ہے جو تم کہو گے وہ میں کروں گا، اور میئر پولیس چیف کو یہ کہتا ہے، پولیس چیف میئر کو یہ کہتا ہے کہ جو آپ مجھے آرڈر دیں گے میں وہ کروں گا۔ تو یہ ایک بڑی انوکھی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں نہیں ہے۔ آپ سب یہاں پہ ایک سب سے جو مجھے جو زیادہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو وہ لوگ آپ کی آواز سنتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ چلو یہ اپنے ملک کے لیے تو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو کشمیر ہے وہاں پہ آواز اٹھانے پہ پابندی ہے لوگوں پہ، جو انڈین سائڈ پہ ہے وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا دنیا کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ یہ بڑا ہیوی سوال ہے۔ یہ الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا ایجوکیٹڈ انسان نہیں ہے جس کو یہ چیز سمجھ میں نہ آئے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں پہ بہت ظلم ستم ہو رہا ہے اور ان کی آواز نہیں ہے۔ ان کی آواز بلند کرنے کے لیے ہم ہی کو ذریعہ بننا پڑے گا،
ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے، تو سب سے پہلا ٹول جو میں اپنے شاگردوں، اپنے طلبہ کو بھی بتاتا ہوں کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹول وی ہیو از ٹو میک دعا فار دیم. ہمیں اپنے مظلوم لوگوں کے لیے دعا میں کم از کم ہاتھ اٹھائیں، سجدے میں جائیں اور اللہ سے مانگیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جب رول ہوگا، جب آپ پولیٹیکلی انوالو ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا کہ ہم ان لوگوں کی آواز بن سکیں گے. صرف یہ بتائیں کہ آپ مسئلہ کشمیر کو کس حد تک سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو کیسے حل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بیسیکلی آپ بھی اسی خطے سے ہیں اور آپ بالکل بارڈر کے ساتھ ہیں. وہاں پہ جو کنٹرول لائن کے اس طرف اور اس طرف لوگ ہیں وہ آپس میں مل نہیں سکتے، بے شمار مشکلات ہیں لوگوں کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اسپیشلی جو اوورسیز ہیں یہاں بیٹھ کے کیا کریں کہ ہمارے اس مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں مدد ملے؟ آزاد کشمیر میں اس جگہ سے ہوں جہاں پر مقبوضہ کشمیر سے اذان ہوتی ہے اور دوسری طرف ہمیں سنائی دیتی ہے. اس طرف کے لوگ اذان دے کے سحری کرتے ہیں تو ہماری طرف جو ہے نا روزہ رکھا جاتا ہے. جب ہماری طرف اذان ہوتی ہے تو اس طرف کے لوگ افطار کرتے ہیں. تو اتنا قریب ہیں ہم اس بارڈر لائن سے. ہمیں صرف ایک کام کرنا ہوگا. ساری دنیا کے کشمیری جو ہیں جہاں پر بھی ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے میرا اور مخلصانہ پیغام ہے کہ لیٹس بی یونائٹڈ. اگر ہم ایک پیج پہ آ جائیں گے تو نتھنگ ول اسٹاپ اس فرام بینگ انڈیپینڈنٹ کنٹری اور انڈیپینڈنٹ نیشن. تو باقی اس کا ڈیپ حال تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کیا ہوگا، لیکن کم از کم ہم جتنے بھی کشمیری ملک سے باہر اور ملک کے اندر، اگر ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں، ہم سب یونائٹ ہو جائیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی ہمارے ساتھ. میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ یہاں کے جو بچے ہیں، یہاں پہ جو اب نسل گروہ اپ ہو رہی ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ یہاں پہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں، کیونکہ آپ ایک امام بھی ہیں اور آپ اس سوسائٹی کا خوبصورت چہرہ بھی ہیں. آپ کا جو میسج ہے یہ ہر جو امریکہ میں بسنے والا مسلمان ہے اس کے دل میں اتر جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ بات لوگوں کے دلوں میں اتار دے. ہمارے بچوں کو دین سیکھنا چاہیے. ہمارے بڑوں کو بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہم دین کے ساتھ سٹک کریں، ہم اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کریں. لیکن ہمارے بچے جو اس ملک میں ہیں ان کو سب سے پہلے حافظ عالم بننا چاہیے. دینی تعلیم بھرپور ریسورسز ہیں یہاں پر، ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور سارے بچوں کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. بیڈ کمپنی سے دور رہنا چاہیے. جتنے بھی برا ماحول ہے اسکول میں ہو یا اسکول سے باہر ہو، وہ زیادہ سے زیادہ مساجد کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، اپنی زبان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، اپنے ملک کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. اور اسی میں ہماری حفاظت ہے اور اسی میں انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل ہم سے کئی گنا بہتر ہوگی دین کے معاملے میں. اچھا، یہی میسج جو نوجوان اس وقت جن کی یہ خواہش ہے کہ ہم کسی طریقے سے بیرون ملک چلے جائیں، کسی نہ کسی کنٹری میں بھاگ جائیں تعلیم مکمل کیے بغیر، ان کے لیے اپنی زبان میں ایک میسج دے دیں. سارے بندے کی بڑی اچھی طرح تعلیم حاصل کرنی چاہیے. انہیں ہمیں لوکل انوالو ہوئے ہیں اپنا سٹی کاؤنسل الیکشن ہمیں پتہ چلیا کہ ایجوکیشن از پرائیارٹی. ایجوکیشن سارے لوگوں کی ایک کامن ضرورت ہے. جڑا بندہ ایجوکیٹڈ ہو سی وہ پاکستان بھی بہتر ہے اور وہ دنیا نے کسی ملک چلا جائے اتنا بھی بہتر ہے. تو اس گلے ہر بندے کی بھرپور کوشش کری اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے. دین پر پوری جڑا چلنے کی کوشش کرو اور اللہ کی راضی کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ یہ کامیابی نہیں رہا ہے. تھینک یو سو مچ آپ صاحب. ناظرین، آپ سب کی جو باتیں آپ یقیناً مجھے 100% یقین ہے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگیوں کو بہتر، سب سے پہلے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے نا اس پہ جانا ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں، ہماری جو گفتگو ہے اس سے اس معاشرے میں بہتری آئے. اور یہاں پہ اسپیشلی جو نسل ہے اس کے لیے ہمارے لیے ایک مثال ہیں آپ سب. انہوں نے یہاں کی پولیٹکس میں بھی حصہ لیا، یہاں پہ حفظ قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور مسجد کے امام بھی ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں. ہمارے لیے یہ قابل فخر ہے. ہمارا ہر نوجوان اور ہر بچہ اس طرف جانا چاہیے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور انشاءاللہ ناظرین کسی اور پروگرام میں پھر آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہم بھی آپ سے دعاؤں کے طالب ہیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. بہت مہربانی.